तमाम ही भाइयों को तहे दिल से अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी। यानी कि आप तमामी हजरात को मेरी तरफ से बकरा ईद तहे दिल से मुबारक हो। अगर आप भी कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा कीमती है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपके घर में भी कुर्बानी होने वाली है या फिर आप कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। अपना कीमती टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर सुन लें, आपके बहुत काम आएगी और आपको पता चलेगा कि कुर्बानी क्या होती है और कौन सी बातें जानना ज़रूरी हैं। मेरे भाइयों, मेरी ये कोशिश है मेरे किसी भी मुसलमान भाई की कुर्बानी ख़राब न जाए, उसकी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देख लें। और एक और अपील है मेरी आपसे कि इस महीने में आपको अपने मोबाइल में अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, क्योंकि बहुत ही मुबारक महीना है, कुर्बानी वाला महीना है। इसलिए अपने फ़ोन में कोई भी गलत सलत चीज़ या गुनाह मिलने वाली चीज़ नहीं देखनी है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल में दीनी इस्लामिक चीज़ें देखनी है, खासकर ऐसी ऐसी वीडियो देखनी है कि जैसी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, मेरी कोशिश ये भी रहती है कि जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं वो अपने मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें, यानी कि गलत इस्तेमाल ना करें। ये मेरी कोशिश है। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर देना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि वो कौन सी ख़ास बातें हैं जो आपको जहन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे थोड़ा हटकर बात करने वाला हूँ, मगर कुर्बानी के ताल्लुक से ही करने वाला हूँ। दोस्तों, कुर्बानी का तरीका जानना भी ज़रूरी है, मगर इससे ज़्यादा जानना दोस्तों कुर्बानी कैसे होती है, कुर्बानी कैसे करनी चाहिए, कुर्बानी कब करनी चाहिए और कुर्बानी क्यों करनी चाहिए, ये तरीके भी आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा एक और तरीका है जो आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों, कुर्बानी किस जानवर की करनी चाहिए, कुर्बानी कब से कब तक करनी चाहिए और कुर्बानी क्यों करनी चाहिए, कुर्बानी के जानवर के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, दोस्तों ये बातें भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मगर इन तमाम बातों से भी ज़्यादा एक बात जानना और भी ज़रूरी है, वो वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर वो बात अगर आपको नहीं मालूम है तो इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। चाहे आपसे कुर्बानी का पूरा तरीक़ा आता हो, चाहे आपसे तमाम चीज़ें करनी आती हो, हर तरीक़ा आप जानते हो, मगर वो आपको नहीं मालूम है जो मैं बताने वाला हूँ, तो यकीन जानिए आपकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी चीज़ है कि सारा तरीक़ा मालूम है, हमको कुर्बानी का सब कुछ मालूम है कैसा करना चाहिए, मगर वो चीज़ नहीं पता तो हमारी कुर्बानी नहीं होगी। ऐसी कौन सी बात है? चलिए दोस्तों बताता हूँ वो कौन सी बात है जो इन तमाम बातों से, तमाम तरीक़ों से पहले ध्यान रखनी चाहिए। यानी कि सारे तरीक़े बाद में हैं। याद रखिए, कुर्बानी के तरीक़े, कुर्बानी करने के तरीक़े, यानी कि हर तरीक़ा बाद में है मेरे दोस्तों। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। यानी मेरे दोस्तों, हर तरीक़ा बाद में है, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस बात का ख्याल रख लिया तो इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, इस बात का ख्याल नहीं रखा, तो आपसे चाहे तरीका कितना भी अच्छा आता हो, हर अच्छे तरीके से आप कुर्बानी करेंगे, जो जैसा तरीका लिखा हुआ है उसके हिसाब से कुर्बानी करेंगे, मगर फिर भी आपकी कुर्बानी नहीं होगी। तो दोस्तों, इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी ज़रूरी बात कौन सी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, जब तुम मेरी बारगाह में कुर्बानी करते हो तो याद रखो, ना ही तुम्हारा गोश्त मुझ तक पहुँचता है और ना ही तुम्हारी कुर्बानी वाले जानवर से जो खून निकलता है वो मुझ तक पहुँचता है। यानी कि दोनों चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ मुझको नहीं पहुँचती। अच्छा, मुझको क्या चीज़ पहुँचती है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, बंदो तुम्हारी नियत और तुम्हारा तकवा मुझ तक पहुँचता है। तुमने किस नियत से कुर्बानी की है, किस तकवे के साथ, किस परहेजगारी के साथ तुमने मेरी बारगाह अक़दस में जानवर को कुर्बान किया है, वो नियत तुम्हारी मेरी बारगाह में कबूल होगी। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा
زیادہ ضروری یہ بات جان لینا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کریں، تب ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کو خوش کرنا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نیت میں ذرہ برابر بھی یہ شک آ گیا یا یہ گمان آ گیا کہ ہائے یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے کہ ہم کو اس جانور کا گوشت کھانا ہے، ہم کو پائے بنا کر کھانے ہیں، ہم کو ٹکیاں بنوا کر کے کھانی ہیں، ہم کو بھنوا گوشت بنوا کر کے کھانا ہے، اگر آپ کی نیت میں ذرہ برابر بھی گوشت کھانے کی نیت آئی تو یاد رکھیے آپ کی قربانی کچھ نہیں مل سکتا، آپ کو آپ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اگر ایک شریک ہے یا دو شریک ہیں یا تین شریک ہیں یا حد سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں ایک بڑے جانور میں، اگر 7 شریک شامل ہیں اس میں سے ایک کی نیت بھی گڑبڑ ہو گئی اور یہ ہو گیا کہ وہاں کا گوشت تو میں لوں گا یا پائے تو میں لوں گا، بڑا مزہ آئے گا کھانے میں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے بیان کر رہا ہوں دوستو، یعنی کہ آپ کی نیت صرف گوشت پر چلی گئی تو یاد رکھو 7 اگر شریک ہوں گے تو 7 میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، اگر 5 شریک ہوں گے کسی بھی کی قربانی نہیں ہو سکتی، اگر ایک بھی شریک ہوگا اور اس کی نیت گڑبڑا گئی گوشت کی طرف چلی گئی تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تمام طریقوں سے پہلے ہر چیز سے پہلے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے؟ اپنی نیت کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پسندیدہ جانور کو، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، بس ہمارا خدا ہمارے لیے اس قربانی کو قبول و منظور فرما لے۔ دوستو گوشت تو ویسے بھی آپ کو ملنا ہے، گوشت اور کون کھائے گا آپ کے علاوہ، مگر بس نیت کا فرق ہے، نیت کا دار و مدار ہے، کہتے ہیں نا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب آپ کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ قربانی کس کی سنت ہے، چلیے میں بتاتا ہوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تم ایسی چیز میری بارگاہ میں قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ 3 دن تک آپ خواب دیکھتے رہے، یہی خواب، اور نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مولا میں سمجھ گیا ہوں کہ تو مجھ سے کس چیز کی قربانی مانگتا ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم مجھے جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ میرا بیٹا ہے، لیکن میں تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو نے ایک بیٹا دیا ہے، اگر میرے پاس 1000 بیٹے ہوں تب بھی میں تیری بارگاہ اقدس میں قربان کر دوں گا، سبحان اللہ۔ دوستو پھر اس کے بعد آپ جانتے ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربان کرنے کے لیے چلے گئے اور 3 مرتبہ چھری چلانے کی کوشش کی مگر چھری نہیں چلتی، جب چوتھی مرتبہ آنکھیں بند کر کے چھری چلانے کی کوشش کی تو چوتھی مرتبہ چل جاتی ہے مگر وہ ان کے بیٹے پر نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کو ایک دمبا لے کر بھیجتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیچے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ ان کے بیٹے کو ہٹا لیتا ہے اور وہاں پر دمبے کو رکھ دیتا ہے اور قربانی اس دمبے کی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا تو کیا ان کے ذہن میں گوشت کھانے کی نیت آئی ہوگی؟ کیا ان کے ذہن میں پائے وغیرہ یا ٹکیوں وغیرہ کی نیت آئی ہوگی؟ ارے نیت تو صرف ان کی یہ ہوگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو، اس امتحان کو قبول فرما لے۔ کتنا نیک نیت والا دل ہوگا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی مسلمان اسی کشمکش کو، اسی منظر کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا، جو باپ بیٹوں کا قربانی کا منظر ہے، اسی قربانی کے منظر کو اس بکرے پر یا دمبے پر یا پھر بھینس وغیرہ پر اپلائی کر کے اسی طریقے سے اسی بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کی جائے گی، اسی نیت سے قربانی کی جائے گی
کہ بس نیت ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، کہ بس نیت ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اسی نیت سے اگر قربانی کری جائے گی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے ان کو بیٹا قربان کرنے کا ثواب عطا فرمایا تھا، اے بندہ مومن تجھے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماؤں گا کہ جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ کشمکش یہ تھی کہ امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو میری بارگاہ اقدس میں قربان کرنے کے لیے لے آئے تھے۔ اے امتیوں، اب تمہیں اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی جانور کو پیار کرو، محبت کرو، خوب اچھی طریقے سے پالو اور نیک نیتی کے ساتھ میری رضا حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کرو۔ جب تم ایک جانور کو قربان کرو گے تو اللہ تم اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ایک بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز سے پہلے، ہر طریقے سے پہلے، ہر کام سے پہلے ہم کو یہ نیت بالکل واضح کر لینی چاہیے کہ ہم جس جانور کی بھی قربانی کر رہے ہیں بس ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بس وہ راضی ہو جائے اس کے لیے کر رہے ہیں۔ گوشت وغیرہ کی طرف، پائے وغیرہ کی طرف بالکل سوچنا نہیں ہے، بالکل بھی سوچنا نہیں ہے۔ اگر آپ حصے داری میں قربانی کر رہے ہیں، خاص کر یہ پرابلم جب آتی ہے کہ جب کہ ہم حصے داری میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بھینس ہے یا کٹرا وغیرہ ہے، اس میں 5 شریک ہیں یا 4 شریک ہیں یا 7 شریک ہیں، تو یہ پرابلم جب آتی ہے کہ جب اس میں بحث ہو جاتی ہے کہ مجھے وہاں کا چاہیے، مجھے وہاں کا چاہیے، مجھے وہاں کا چاہیے، مجھے وہاں کا چاہیے، تو یہاں پر نیت جو ہو جاتی ہے وہ گوشت کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جہاں کا بھی آپ کو مل جائے بس آپ اپنی آنکھ بند کر کے لے آئیے، کیونکہ آپ کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سال بھر کھلاتا رہتا ہے اور سال بھر آپ کو کھانا ہے۔ ارے یار، بقرعید کے دن بھی گوشت کے لیے مرو گے، بقرعید کے دن بھی گوشت کے لیے لڑو گے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ دوستو، بہت سے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو صرف گوشت سے مطلب ہوتا ہے، یاد رکھو صرف ان کو گوشت ہی ملتا ہے، قربانی کا ثواب ان کو بالکل نہیں ملتا۔ سب کچھ کیا، پیسہ بھی برباد کیا، سب کچھ کیا، مگر قربانی کا ثواب ان کو پھر بھی نہیں ملا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ضروری یہی بات ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں کہ دوستو طریقے سے پہلے اچھے طریقے سے قربان کریں۔ ہر طریقہ بعد میں ہے، سب سے پہلے یہ والا طریقہ ہے۔ اگر یہ طریقہ آپ کا بالکل صاف ہے، یعنی کہ نیت آپ کی صاف ہے، ہر طریقہ قابل قبول ہے۔ اور دوسری بات جو بہت زیادہ ضروری ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ، وہ یہ ہے کہ قربانی تو ہم بعد میں کرتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم قربانی کا جانور خریدتے ہیں۔ سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور بچپن میں خرید لیں اور اسے قربانی کے نام کر دیں۔ ہم اس کو قربانی کا نام دے دیں، 6 مہینے کا یا 4 مہینے کا بکرا وغیرہ ہم خرید لیں، یا پھر ہم بچپن میں ہی کسی بھی جانور کو ہم خرید لیں اور اس کو بہت ہی زیادہ پیار سے پالیں۔ یہ سب سے بیسٹ اور سب سے افضل طریقہ قربانی کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ ہم نے بچپن میں جانور کو خرید لیا اور اس کو بہت ہی پیار سے پال رہے ہیں، مارتے نہیں ہیں، توڑتے نہیں ہیں، پچکارتے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو جوان کرتے ہیں۔ جب ہم کو اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں اور جب وہ قربان ہو رہا ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دوستو بعد میں ہمیں اس کا گوشت کھانے کا بھی من نہیں کرتا ہے۔ کیوں کہ ہماری نیت پھر گوشت کی نہیں رہتی، کیونکہ ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کو بچپن سے پالا جائے۔ جب ہم اس کو بچپن سے پالیں گے تو ہم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس کو قربان کریں گے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ میں یاد رکھیے کہ جو شخص قربانی کے لیے بچپن میں کسی جانور کو قربانی کا نام دے دے، اب لگتا ہے کہ وہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، وہ تو بہت قیمتی ہو گیا ہے، وہ تو کئی روپے کا بکے گا، چلو اس کو مہنگا کر کے بیچ لیتے ہیں، کوئی سستا سا لے آئیں گے، اس کی قربانی کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ غلط نہیں ہے، اس طریقے سے قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے بچپن میں آپ نے جس جانور کو قربانی کے نام کر دیا اسی کی قربانی ہونی چاہیے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ یہ طریقہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی بتاؤ۔ بہت سے لوگ لالچی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ تو سب سے بیسٹ طریقہ ہو گیا
جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ سب سے پہلے جانور کو پالیے اور اس کے بعد قربان کیجئے، بچپن سے پالیے، محبت کیجئے اور قربان کیجئے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، آپ بچپن سے نہیں پال سکتے ہیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور کو 10 دن پہلے، مہینہ پہلے، 5 دن پہلے لے لیجئے۔ جتنا بھی آپ سے زیادہ ہو سکے آپ مہینے بھر پہلا لینے کی کوشش کریے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے کھلائیے پلائیے۔ ہاں، یہ تمام چیزیں جو بات بتا رہا ہوں یہ قربانی سے پہلے کی ہیں، یہ باتیں جاننا ضروری ہیں میرے دوستو۔ اب اگر آپ قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا لیا ہوا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اس میں کوئی کج نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی بھی حصہ خراب نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی باڈی کا پارٹ اس کا لولا یا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کان کھترا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اندھا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگے۔ یعنی کہ آپ اپنے من میں یہ سوچ کر کے لیں کہ بھائی یہ جانور کہیں ایرا غیرہ کے پاس نہیں جا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس لیے مجھے اس کو سب سے زیادہ خوبصورت خریدنا ہے، سب سے زیادہ میرا جانور اچھا لگنا چاہیے، اس لیے اچھے سے اچھا خریدنا ہے، اور ہو سکے تو 15-20 دن پہلے یا مہینے پہلے خرید لیجئے اور اس سے خوب محبت کیجئے، خوب اچھی طریقے سے کھلائیے پلائیے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیجئے۔ گوشت کی نیت بالکل مت رکھیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ ایسا کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول و منظور فرما۔ طریقے تو سب جانتے ہیں، امام صاحب بھی طریقے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ جب آپ کی قربانی ہو رہی ہو تو آپ کو قربانی کے جانور پر ہاتھ ضرور رکھنا چاہیے، اس کے پاس ضرور کھڑا ہونا چاہیے، آپ کو دور نہیں ہٹنا ہے۔ یہ بھی طریقہ بہت غلط ہے، بہت سے لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں مگر دور کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے پاس آپ کو کھڑا ہونا ضروری ہے۔ امام صاحب ہر اچھے طریقے سے آپ کی قربانی کریں گے اور آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی کرنے سے پہلے میرے دوستو یہ باتیں جو میں نے 2 بتائیں بہت زیادہ ضروری تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اپنے بھائیوں کو یہ باتیں ضرور سمجھانی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی صرف نیت گوشت کھانے کی ہوتی ہے۔ جب جانور کو خرید رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں گوشت کہاں سے نکلے گا۔ جب حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اسی بات پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے پائے چاہیے، کہ مجھے یہ چاہیے، کہ مجھے سینے کا گوشت چاہیے۔ دوستو کیا صرف آپ گوشت کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کی رضا کچھ نہیں ہے؟ ارے جو مقصد ہے قربانی کا، مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیریس ہو کے اپنی پسندیدہ چیز قربان کریں، اور ہماری آنکھوں میں سے آنسو آنے چاہیے۔ دوستو صرف اتنی بات یاد کر لیجئے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا تھا تو کیا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ہوں گے؟ جو کیفیت وہاں بنی ہوگی، جو منظر وہیں رہا ہوگا، وہی منظر آپ کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہی منظر آپ اپنے دل میں سوچ کر کے جب قربانی کریں گے تو آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔